सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है क्रैकडाउन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। तमाम नजदीकी छावनियों को वेट लैब पर हमले का सिग्नल मौसूल हो चुका था। सोपुर, कपवाड़ा और बांडीपुरा के तमाम स्टेशन चौकस हो गए थे। उनके मुर्दा वायरलेस सेटों पर जिंदगी बेदार हो रही थी। तमाम स्टेशन कमांडर चीख चीख कर एक दूसरे से इस्तफसार कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या कयामत गुजर गई। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुजाहिदीन कभी वेट लैब पर बराह रास्त हमला आवर होंगे। वेट लैब की कमांडो पोस्ट से कुछ देर तक उन्हें वायरलेस मैसेज मिलते रहे, लेकिन जल्द ही उनके सेटों पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और सिलसिला मुनक़ता हो गया। तीनों स्टेशनों ने श्रीनगर में सेंट्रल कमांड को इस हमले की खबर दे दी थी। जनरल भाटिया को नींद से जगाकर इस कयामत की खबर दी गई थी जो भारतीय फौज पर गुजर गई थी। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? उस ब्रिगेड कमांडर ने ब्रिगेडियर नागरा को करीबन डांट दिया था। सर, वेट लैब की कमांड पोस्ट से राब्ता नहीं हो रहा, आखिरी इत्तला यही थी। दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर नागरा ने अपनी बात दोहराई। ओ माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है नागरा? मुझे अगले 15 मिनट में मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी कितने दिन हुए जब तुम लोगों ने आर्टिलरी का इतना फायर करवाया है, वहां शमशेर नगर पर क्रैक डाउन हो चुका है। फिर आखिर ये सेमराज यानी शैतान कहाँ से आ गया हमला करने? मुझे फौरन तमाम तफसीलात चाहिए नागरा, फौरन आउट। उसने गुस्से से खोलते हुए रेडियो सेट ऑफ कर दिया। जनरल भाटिया ने सोपुर के ब्रिगेड कमांडर की इस इत्तला का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था। वो भी ऐसा करने में हक बजानिब था। अभी कितने रोज हुए थे जब उन्होंने अपनी दानिस्त में उस इलाके से तमाम मुजाहिदीन का कला कमा कर दिया था। फिर ये बला कहाँ से नाजिल हो गई? सिर्फ एक ही मफरूजा ऐसा था जो उसके गुमान में आ सकता कि सरहद पार से पाकिस्तानी कमांडोज अंदर घुस आए हों, लेकिन यह बिल्कुल अहमकाना सोच थी जिसका तो तसव्वुर भी महाल था। उन्होंने तो इतने मजबूत इंतजामात कर रखे थे जिनमें मामूली सी मुदाखलत भी पोशीदा नहीं रह सकती थी। फिर इस तरह फौज का अंदर चलाना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ब्रिगेडियर भाटिया ने भी इतना बताया था कि वेट लैब तबाह हो चुका है। उसकी तबाही का एक ही तरीका था कि वहां डायनामाइट लगाया जाए। लेकिन ब्लैक कैट्स की 2 कंपनियां वहां मौजूद थीं। रा का अपना मजबूत नेटवर्क यहां काम कर रहा था। फिर ये कैसे हो गया? उसने इस मसले पर मजीद मगजमारी करने के बजाय फिल वक्त ब्रिगेडियर नागरा की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना मुनासिब जाना। अभी तक उसने अपने हेडक्वार्टर की तरफ से कोई मैसेज दिल्ली में GHQ को नहीं दिया था। वो तो ये सोचकर भी शर्मिंदा हो रहा था कि जनरल हेडक्वार्टर को किस तरह इस बात से आगाह करे कि वेट लैब तबाह हो चुका है। जनरल भाटिया बड़ा बाअसूल जनरल था। उसने अपनी पूरी सर्विस में कभी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उसके सारे मातहत जानते थे कि जनरल के चाय पीने के भी मखसूस औकात हैं जिनके आगे पीछे उसने कभी चाय भी नहीं पी। लेकिन उस रोज जब जनरल भाटिया ने अपने मातहत को विस्की मंगवाने का हुक्म दिया तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। विस्की का बड़ा पैग हलक में उंडेलने से उसे कदरे फरागत का एहसास हुआ, जिसके थोड़ी देर के बाद ही ADC ने ब्रिगेडियर नागरा के लाइन पर आने की इत्तला दी। यस सर, एडवांस इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक हमले में बारूद इस्तेमाल हुआ है। यूं लगता है किसी गद्दार के जरिए ये लोग अंदर दाखिल हुए। उसी गद्दार के जरिए उन्होंने डायनामाइट नस्ब किए, जिसके बाद रिमोट कंट्रोल से उन्हें एक्टिवेट किया गया। पेट्रोल और बारूद के डंप चलने से सूरत हाल काफी खराब हुई। दू बदू लड़ाई की कोई खास खबर नहीं, लेकिन एक कॉर्नर पर कैट्स के एक सेक्शन के साथ तखरीबकारों का तसादुम अभी तक चल रहा है। मैंने उनकी मदद के लिए सोपुर से 2 कंपनियां भेज दी हैं। ब्रिगेडियर नागरा ने तफसीलात बताई। वेल, लुक नागरा, इस मर्तबा मैं रिजल्ट चाहता हूँ। आई वांट रिजल्ट, समझे तुम? किसी को निकलने का मौका नहीं देना। सोपुर, बांडीपुरा और कपवाड़ा के तीनों हेडक्वार्टर्स से 3-3 कंपनियां उधर रवाना करो। तमाम लिंक्स रोड्स को घेर लो। तमाम एरिया को लॉक कर दो। लैंड लॉक, जितनी नफरी जी चाहे इस्तेमाल करो।
لیکن مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے باہر صورت ان کے کچھ ساتھی زندہ چاہیے، انہیں سری نگر پہنچاؤ، میں خود ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رائٹ؟ جنرل بھاٹیا نے دیوار پر ٹنگے نقشے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر۔ دوسری طرف سے بریگیڈیئر ناگرا کی مؤدب آواز سنائی دی۔ اوکے، آؤٹ۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ذہنی طور پر دوسری طرف سے کچھ بھی ریمارکس سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد اس نے دہلی ہیڈ کوارٹر کو یہ رپورٹ دی۔ ایک مرتبہ تو اس کا بدن زور سے لرز کر رہ گیا جب اسے تھوڑی دیر کے بعد ہی بتایا گیا کہ لائن پر سی این سی کمانڈر ان چیف خود ان سے بات کریں گے، اور کچھ دیر بعد کمانڈر ان چیف براہ راست اس سے بات کر رہا تھا۔ اینی وے، ڈونٹ ٹاک اٹ ایزی، کمانڈر ان چیف نے آخری بات کہہ کر فون رکھ دیا۔ مکھن لال بڑی تابع داری سے ان کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ اب تک اس سے متعدد مرتبہ پوچھا جا چکا تھا کہ وہاں کوئی غیر معمولی نقل و حرکت تو نہیں، اور جواب میں عابد کے کہنے پر وہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ وہ خود حیران ہیں، ویٹ لیب میں دھماکے ہو رہے ہیں، اس طرف کوئی نقل و حرکت نہیں ہو رہی۔ اب اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کی کمانڈ پوسٹ کی طرف آرمی کا ایک کانوائے آ رہا ہے جس نے یہاں کا چارج سنبھالنا ہے۔ اس اطلاع نے عابد اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑا دی تھی، جبکہ حوالدار مکھن لال کا منہ لٹک گیا تھا۔ ویٹ لیب جلنے اور وہاں ہونے والے مسلسل دھماکوں سے فضا میں ایک آگ سی چاروں طرف پھیل گئی، اور یوں لگتا تھا جیسے یہاں دیوالی کا اتسو منایا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دوربین لگائے پوسٹ کے آخری کونے پر ایک بڑے پتھر کے پیچھے دبکے ہوئے مجاہد جواد کو سامنے کی ساری سڑک دن کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جلد ہی انہیں گوہر مقصود ہاتھ لگتا دکھائی دیا۔ جواد نے ایک فوجی کانوائے کو اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر سڑک کے کنارے موت کا جال بچھاتے بھارتیوں کے منتظر کمانڈر مختار کو سگنل دیا۔ اوکے، خدا حافظ، تم لوگ مستعد رہو، جب تک ہم حملہ نہ کریں فائر نہیں کرنا۔ کمانڈر مختار نے اتنا کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ انہوں نے بڑی تنظیم اور منصوبہ بندی سے اپنا جال بچھایا تھا۔ اس پہاڑی کے دامن سے گھومتی سڑک پر قریباً 100 گز تک مختار اور اس کے ساتھیوں نے ڈائنامائٹ لگا رکھا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اس طرف سے ویٹ لیب کے لیے بڑی کمک آئے گی، اور اب انہیں اپنی امید بر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے آگے ایک جیپ تھی جس کے تعاقب میں شکتیمان ٹرک آ رہے تھے۔ مختار کے ساتھی اس کے اشارے کے منتظر بیٹھے تھے۔ ٹرک اب ان کے نشانے پر آ چکے تھے۔ اچانک ہی فضا میں اللہ اکبر کی گونج سنائی دی۔ مختار نے درمیان والے ایک ٹرک پر بم پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سڑک کے دونوں اطراف موجود اس کے ساتھیوں نے ریموٹ کنٹرول مائنز کو اڑانا شروع کر دیا، اور بمشکل 3-4 منٹ میں بھارتیوں کے 3 ٹرک اور ایک جیپ کے اپنے سواروں سمیت پرخچے اڑ چکے تھے۔ سارا کانوائے رک گیا۔ بھارتی فوجی چھلانگیں لگا کر باہر آ گئے۔ وہ اندھا دھند ہوا میں گولیاں چلاتے ہوئے اس پوسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ان کی دانست میں ابھی تک ان کا قبضہ تھا۔ دوسری طرف کمانڈر مختار کے ساتھی اپنا کام مکمل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرے تھے۔ انہوں نے پچھلے 3-4 روز میں جنگ کی حکمت عملی ہی تو تیار کی تھی۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور اب اپنے اسلحے سمیت مختلف راستوں سے بھاگتے ہوئے پہاڑی کا چکر کاٹ کر ایسی پوزیشن میں جا رہے تھے جہاں سے وہ بھارتی فوج کی پشت پر پہنچ سکیں۔ ان کا راستہ بڑا محفوظ اور پوشیدہ تھا۔ اس درمیان گو کہ وہ آسانی سے 10-20 بھارتیوں کو جہنم واصل کر سکتے تھے، لیکن کیا مجال جو انہوں نے ایک گولی بھی فائر کی ہو۔ اس کے برعکس بوکھلایا ہوا دشمن چاروں اطراف دیوانہ وار فائرنگ کر رہا تھا۔ ایک ایک ٹرک میں معمول سے دگنی تعداد میں فوجی سوار تھے۔ وہ اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں پہاڑی کی اوٹ میں اکٹھے ہو کر بڑی تنظیم سے اوپر کی سمت اپنی پوسٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عابد اور اس کے ساتھی بڑی بے چینی اور دل کی بے قابو دھڑکنوں سے انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عابد نے مکھن لال کو بمشکل 2 منٹ میں باندھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا، اور وہاں نصف مشن گن سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کے بعد ان پر قیامت برسانا شروع کر دی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا۔ پہلے سے بوکھلائے ہوئے دشمن نے کم از کم اس ناگہانی آفت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ بمشکل 2 منٹ پہلے اسی فورس کے کمانڈر نے پوسٹ پر حوالدار مکھن لال سے رپورٹ مانگی تو اس نے ٹیڑھی آنکھ سے اپنی گردن پر جمی بندوق کی نالی کو دیکھ کر سب اچھا کہہ دیا تھا۔ درجنوں کی تعداد میں بھارتی فوجی پہلے ہی حملے میں ڈھیر ہو گئے تھے۔ انہوں نے بوکھلا کر واپس بھاگنا شروع کر دیا تھا تاکہ پہاڑی کی اوٹ میں پناہ لے سکیں، لیکن
فرشتہ اجل یہاں بھی مختار اور اس کے ساتھیوں کی صورت میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، جنہوں نے اپنے پاس موجود گولیوں کا قریباً سارا ہی ذخیرہ ان پر ختم کر دیا تھا، اور اب چند گولیاں کسی ناگہانی حملے سے بچنے کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھ کر پہلے سے طے کردہ راستوں کے ذریعے محفوظ مقامات کی طرف نکل رہے تھے۔ عابد اور اس کے ساتھیوں نے بھی اچھی طرح اپنے دل کے ارمان نکالے اور تازہ دم فوج کی آمد سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ اس مورچے کو اسلحے سمیت تباہ کر گئے تھے، البتہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق مکھن لال اور اس کے ساتھیوں کو جان سے نہیں مارا تھا۔ یہ کام انہوں نے ان کے آنے والی ساتھیوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ انہیں زندہ چھوڑ دیں، کیونکہ گزشتہ 1 گھنٹے سے وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اور مجاہدین کی طرف سے گن پوائنٹ پر مسلسل سب اچھا کی رپورٹس دے رہے تھے۔ میر حسن نے جہانگیر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جہانگیر نے دیکھا وہاں کچن میں موجود باقی باورچی دم دبا کر بھاگ رہے تھے۔ میر حسن جہانگیر کی طرف کسی کی متوجہ ہونے سے پہلے ہی شور مچا دیتا، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، بھاگو، بھاگو۔ ویٹ لیب میں اس نے اب تک جہانگیر اور مختار کے حکم پر یہی منصوبہ بندی کی تھی کہ یہاں سے واپسی کا محفوظ ترین راستہ کون سا ہوگا۔ کمانڈر مختار نے اسے الگ لے جا کر کہا تھا، میر حسن، زندگی موت تو بہرحال خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس عظیم مجاہد کے ساتھ تم جا رہے ہو، اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا، اس سے بڑا اعزاز تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میر حسن نے اسے بڑے اعتماد سے کہا تھا، مختار بھائی، اگر کبھی ایسا وقت آیا تو جہانگیر سے پہلے میر حسن شہید ہوگا، یہ میرا تم سے اور اپنے اللہ سے وعدہ ہے۔ اسے کمانڈر مختار کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ اچھی طرح یاد تھا۔ جہانگیر کو وہ بھارتی بلیک کیٹس کے درمیان سے نکال کر اگلے آدھے گھنٹے میں اس محفوظ ٹھکانے تک لے آیا تھا جہاں اسے پہنچانے کا حکم ملا تھا۔ یہ سوپور کا کوئی نواحی علاقہ تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں پہاڑی کے دامن میں بنے گھر کے دروازے پر پہلے سے 2 مجاہد ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے آپس میں کوڈ ورڈز کا تبادلہ کیا، جس کے ساتھ ہی ایک مجاہد نے جہانگیر کو کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور دوسرے نے میر حسن کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ہم آج رات ہی بیس کیمپ کی طرف چلے جائیں گے۔ عابد نے میر حسن کے کان میں سرگوشی کی۔ الحمدللہ، میر حسن کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جہانگیر کی طرف متوجہ ہوا۔ جہانگیر اس کا مدعا جان کر رک گیا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا جہانگیر بھائی کہ آپ جیسے مجاہد کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اس نے جہانگیر سے بغل گیر ہو کر کہا۔ میر حسن، تمہارا ہر قدم جہاد کے راستے میں اٹھ رہا ہے، اللہ کو یہی منظور ہے، انشاءاللہ وہاں تمہیں اچھی تربیت حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا سے دعا کرنا کشمیر کی آزادی تک میں زندہ رہوں، انشاءاللہ کسی نہ کسی میدان جہاد میں ہماری ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اس نے میر حسن کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بحفاظت روانگی کی دعا دی۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، خدا کرے کہ زندگی میں دوبارہ ضرور آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کے ساتھ گزارے چند گھنٹے ہی اب میری متاع حیات ہیں۔ میر حسن نے گھمبیر لہجے میں کہا، اسے اپنے آنسو حلق میں گرنے کا احساس ہو رہا تھا۔ فی امان اللہ۔ جہانگیر نے اس کی جذباتی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، یا اللہ، تیرے مٹھی بھر پر اسرار بندے میدان بدر کی روایت دہرا رہی ہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتی کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے، اور ان مجاہدین کی اسی طرح مدد کرنا جس طرح یا اللہ تو نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی جماعت کی بھی کی تھی۔ میر حسن نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور اس مجاہد کے پیچھے پیچھے چل دیا جو اسے لینے کے لیے یہاں کھڑا تھا۔ دونوں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے مجاہد ساتھی نے میر حسن کو بتا دیا تھا کہ اسے ساری رات پیدل سفر کرنا ہے اور شاید اگلا دن بھی آرام نصیب نہ ہو۔ اس نے پہلے ہی سے زادِ راہ تیار کر لیا تھا جو 2 گٹھڑیوں کی صورت میں وہاں موجود تھا۔ ایک گٹھڑی میر حسن نے اور ایک اس مجاہد نے اٹھا لی۔ اب ان کی منزل بیس کیمپ تھی۔ میر حسن کا دل اس آزاد سرزمین کو دیکھنے کے لیے بے قابو ہوا جاتا تھا۔ جہانگیر کی معیت میں کمرے میں داخل ہونے والے مجاہد نے ایک کونے میں دھرے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہانگیر سے کہا، اپنا لباس تبدیل کر لیجئے، مناسب مقدار میں گولہ بارود بھی رکھ لیں، شاید راستے میں کام آ جائے، آپ تھوڑی دیر بعد روانہ ہو رہی ہیں۔ دوسری منزل کا علم آپ کی راہبر زینب بہن کو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
جہانگیر نے مختصر سا جواب دیا۔ زینب کے نام نے اس کے دھڑکنوں کو ایک مرتبہ پھر تیز کر دیا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے بھارتی فوج کی وردی سے نجات حاصل کی، دوبارہ فرن پہنا اور اس کے نیچے اوزی گن چھپا لی۔ چھوٹی سی یہ گن اپنی کارکردگی میں بے مثال تھی۔ جو اوزی اس نے دشمن سے چھینی تھی وہ اس مجاہد کے حوالے کر دی۔ اب وہ اگلی منزل کے لیے تیار تھا۔ مجاہد باہر نکل گیا، شاید وہ حالات کا جائزہ لینے جا رہا تھا۔ اس کی روانگی کے بمشکل 3-4 منٹ کے بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور زندگی اپنی تمام تر روانائیوں کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ جہانگیر کے سامنے زینب کھڑی تھی۔ شاید وہ تہجد پڑھتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا اور ابھی تک زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ جہانگیر محبت اور عقیدت کے جذبات سے اس کے استقبال کو بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زینب کو سلام کا جواب بھی کھڑے ہو کر ہی دیا تھا۔ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سعادت سے نوازا کہ آپ کے ہاتھوں ان مردودوں کا وہ مرکز تباہ ہو گیا جس میں سینکڑوں بے گناہوں کی جان سسکا سسکا کر لی گئی تھی۔ انشاءاللہ میرے والدین کی روحیں بھی خوش ہوں گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب صبح ہونے پر یہ خبر کشمیر کے گلی کوچوں میں پھیلے گی تو لوگ کتنے خوش ہوں گے۔ سوپور اور بانڈی پورہ کے لوگ تو یقیناً سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ زینب کی پرجوش آواز میں اس کے لیے بے پناہ عقیدت اور محبت جھلک رہی تھی۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے زینب۔ میرا ایمان ہے جس قوم میں تم جیسی مجاہد لڑکیاں موجود ہوں وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ کاش میں مقبوضہ کشمیر میں موجود ایسے تمام انٹیروگیشن سینٹرز کو نیست و نابود کر سکتا۔ زینب، تمہاری رفاقت نے میرا حوصلہ دو چند کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کمانڈر مختار کے ایک سپاہی کی حیثیت سے میں اس طرح دشمن کے لیے عذاب الہی بنتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس نے زینب سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ جہانگیر بڑی قوت ارادی کا مالک تھا، لیکن اس لمحے زینب کے چہرے پر نور کا ایک ایسا ہالہ سا بن گیا تھا جس کے آر پار دیکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی نظریں اٹھتیں اور فرط عقیدت سے جھک جاتیں۔ آپ روانگی کے لیے تیار ہو جائیں، میں نے 2 تھیلے تیار کر لیے ہیں، ان میں صرف گولیاں اور گرنیڈ ہیں۔ ایک آپ کے لیے اور دوسرا میرے لیے۔ ہماری منزل بانڈی پورہ ہے، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا ہے۔ تمام مجاہد اس طرف آئیں گے، یہاں سے پھر ہمیں سری نگر جانا ہے۔ جہانگیر صاحب، مجھے آپ کی رہنمائی اور حفاظت کا فرض سونپا گیا ہے۔ میری صرف ایک درخواست ہے کہ حالات کیسے بھی پیش آئیں، آپ کسی بھی مرحلے پر یہ مت سمجھیے گا کہ میں کمزور عورت ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے شانہ بشانہ دشمن سے نبرد آزما پائیں گے۔ یہ میری التجا بھی ہے اور تنظیم کا حکم بھی کہ آپ کی جان کو میری جان پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ نے ابھی سری نگر میں دشمن سے بدلہ لینا ہے۔ جس طرح کی خصوصی تربیت آپ کو حاصل ہے وہ بہت کم مجاہدین کے حصے میں آئی ہے۔ جو کچھ تھے وہ اللہ کی راہ میں آگے نکل گئے۔ آپ نے سری نگر میں مجاہدین کو چونکہ یہ تربیت بھی دینی ہے، اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ حملے یا گرفتاری کی صورت میں اپنا تحفظ کیجیے، میری ذمہ داری محسوس کیے بغیر۔ میں آپ کو صرف ایک بات کا یقین دلا سکتی ہوں کہ دشمن کبھی مجھے زندہ گرفتار نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ 6 لاکھ بھارتی فوج کمانڈر مختار کی بہن کو زندہ گرفتار کرنے کی حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلی جائے گی، کیونکہ میرا اللہ ان سے بہت زیادہ قوی اور مختار ہے۔ وہ چاہے تو ان سب کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل کر رکھ دے۔ زینب نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے لہجے کے بے پناہ اعتماد نے جہانگیر کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہے اور ایسا کر گزرنے کی ہمت بھی رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں زینب کہ تم کوئی بزدل لڑکی نہیں ہو۔ میں تو خود تمہاری محبت اور رہنمائی سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ میں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے جہاد کے ابتدائی مراحل ہی میں تم جیسی مجاہدہ کی رفاقت سے سرفراز کیا ہے۔ جہانگیر کو کہنے کے لیے ڈھنگ کے الفاظ بھی نہیں سوج رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے، میں بیگ لے آؤں؟ اس نے دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ زینب دوسرے کمرے میں گئی اور واپس لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں کینوس کے 2 مضبوط تھیلے تھے جنہیں بطور خاص اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ وہ کمر سے بندھنے کے بعد جسم کا حصہ ہی بن جاتے تھے۔ دونوں اب اس مجاہد ساتھی کے منتظر تھے جس نے انہیں سوپور کے باہر بانڈی پورہ کی طرف جانے والے راستے پر لے جانا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب انہیں دروازے پر مانوس آہٹ کا احساس ہوا۔ زینب نے اپنے دائیں ہاتھ میں پستول تھامے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی مجاہد موجود تھا۔ جلدی کیجیے زینب بہن،
سوپور کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جا رہا ہے، جلدی کیجیے، میں نے ایک راستہ نکالا ہے، خدا کرے اس طرف خیریت ہی ہو۔ اس نے چھٹتے ہی کہا، ٹھیک ہے چلیے۔ زینب نے جہانگیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں اس مجاہد کی معیت میں باہر آ گئے۔ مجاہد آگے آگے تھا اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے مختلف گلیوں کے چکر دے کر وہ انہیں قریباً 1 گھنٹے کے بعد جب سوپور سے نکالنے میں کامیاب ہوا تو مساجد کے لاؤڈ سپیکر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی منحوس آوازیں بلند ہوئیں۔ بھارتی فوج کی طرف سے تمام شہریوں کو اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہونے کا حکم مل رہا تھا۔ انہیں وارننگ دی جا رہی تھی کہ اگر کسی نے شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ انہوں نے سوپور کو 4 حلقوں میں تقسیم کر کے مرحلہ وار ایک ایک گھر کی تلاشی لینے کا شیطانی منصوبہ بنایا تھا۔ مردوں کے علاوہ عورتوں اور بچوں کو بھی گھروں کے باہر بھارتی فوج کی طرف سے اعلان کردہ میدانوں میں جمع ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ سوپور کے شہریوں کے لیے یہ انوکھی بات نہیں تھی، لیکن آج سے پہلے اس طرح کبھی سارے شہر کی اکٹھی تلاشی لینے کا منظر ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ضرور مجاہدین نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور جب وہ لوگ نماز سے فراغت کے بعد میدانوں میں جمع ہو رہے تھے تو اچانک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے سوپور میں پھیل گئی کہ رات جن دھماکوں نے فضا کو لرزائے براندام کر دیا تھا وہ مجاہدین کی لگائی ہوئی آگ سے پھٹنے والے گولہ بارود کے دھماکے تھے۔ یہ خبر ان کے لیے مزدہ حیات بن کر طلوع ہوئی تھی کہ ویٹ لیب کو اس میں موجود شیطانوں سمیت مجاہدین نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ میدانوں میں جمع ہونے والوں کے چہرے فرتے جذبات سے تمتما رہے تھے، جانے کون کون سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور فضائیں اللہ کے عظمت کے نعروں سے گونجنے لگیں۔ مقہور کشمیری اپنے دلی جذبات کا اظہار پرجوش نعروں سے کر رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی حرام موت پر غصے سے بپھرے ہوئے بھارتی فوجیوں نے میدان میں جمع ہونے والے شہریوں کے گرد گھیرا ڈالتے ہوئے ان کی طرف اپنی بندوقیں سیدھی کر لی تھیں، جس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں فوجی جوان ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے تلاشی لینے کے بہانے ان کے گھروں میں موجود قیمتی اشیاء اڑا لیں یا پھر انہیں توڑ پھوڑ ڈالا۔ قریباً آدھے گھنٹے تک وہ شہر کے گلی محلوں میں دن دناتے پھرتے رہے۔ اس درمیان قریباً 15-20 نوجوانوں اور بوڑھوں کو انہوں نے اس شک میں ہجوم سے الگ کر لیا کہ ان کے گھروں میں مجاہدین کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے مجمع سے باہر لاتے اور وحشیوں کی طرح ان پر پل پڑتے۔ جب مار کھانے والے ادھموئے ہو جاتے تو انہیں ایک ٹرک میں پھینک دیا جاتا۔ یہ ٹرک ان 9 گرفتاروں کو لے کر جاتا۔ ان کے عزیز و اقارب چیختے چلاتے رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے ان کی بے گناہی کی قسمیں کھا رہے تھے، لیکن ان کا دشمن بڑا گھٹیا تھا۔ وہ مجاہدین کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اپنا غصہ ان بے گناہوں اور مظلوموں پر وحشیانہ تشدد کر کے نکالتا رہا۔ اب ایک اور ڈرامہ وہاں شروع ہو گیا۔ تمام مردوں خصوصاً نوجوانوں کی الگ قطاریں لگا دی گئیں۔ کچھ فاصلے پر ایک فوجی ڈاکٹر گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ قطار میں سے ایک ایک نوجوان کو اس کے سامنے لایا جاتا۔ ڈاکٹر پہلے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا، ایسی نظریں جو عموماً دوسرے کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل پر آلہ رکھتا اور اس سے 2-4 سوالات پوچھتا تھا۔ 5-6 نوجوانوں کو ٹھیک ہے آگے بڑھو کہہ کر وہ اگلے نوجوان کے مشکوک ہونے کا اعلان کر دیتا۔ جیسے ہی اس کی نظریں مخصوص انداز میں اپنے گرد کھڑے فوجیوں کی طرف اٹھتیں، وہ مشکوک قرار پانے والے نوجوان کو اس کی چیخ و پکار خاطر میں لائے بغیر دونوں بازوؤں سے پکڑتے اور گھسیٹتے ہوئے ٹرک کی طرف لے جاتے، جہاں اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے ٹرک میں سوار کروا دیا جاتا۔ اگر کسی کے رشتہ دار یا نوجوان معمولی سی مزاحمت بھی کرتے تو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا جاتا۔ ان خود ساختہ اور نام نہاد فوجی ڈاکٹروں نے اس روز سوپور کے قریباً 250 نوجوانوں کو مشتبہ قرار دلوا کر اذیتی مراکز میں پہنچا دیا۔ دوپہر تک وہ مظلوم کشمیریوں سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے، جس کے بعد اپنے ٹرکوں پر سوار ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مستاق اب اپنی ہزیمت کی قیمت ان بے گناہوں کی ہڈیوں سے وصول کرنے جا رہے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ بھارتی فوج کو جہاں بھی مجاہدین کے ہاتھوں زک اٹھانی پڑتی، نزدیکی دیہاتوں یا شہروں سے بے گناہ نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ یہ سمجھا جاتا کہ جس کی دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہے وہ چونکہ خوفزدہ ہے، اور اس خوف کی ایک ہی بنیاد ہے کہ وہ مجاہدین کا ساتھی ہے۔
دہلی سے وہ خصوصی فلائٹ پر سری نگر پہنچا تھا۔ ایئرپورٹ کے ایک مخصوص کونے میں جہاز لینڈ ہوا اور وہ بھی دیگر وی آئی پیز کے ساتھ اتر آیا۔ چونکہ ان میں کوئی بھی سویلین نہیں تھا، اس لیے سب کو لینے کے لیے آنے والی گاڑیاں بھی رن وے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ کرنل گوپال کرشنا، جس نے بظاہر سادے کپڑے پہن رکھے تھے، آہستہ آہستہ جہاز کی دوسری سمت چلنے لگا۔ ابھی وہ بمشکل چند قدم ہی چلنے پایا تھا جب ایک جیپ اس کے نزدیک آ کر رکی۔ یہ بلٹ پروف جیپ تھی۔ ڈرائیور اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسلح جوانوں نے برق رفتاری سے باہر آ کر اسے سلوٹ کیا اور کرنل گوپال کرشنا گردن ہلاتا اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کارنما جیپ کے دروازے بند ہو گئے۔ ایسی جیپیں یہاں شاذ و نادر ہی دکھائی دیا کرتی تھی۔ کیسے ہو میر صاحب؟ اس نے اپنے ڈرائیور سے خیریت دریافت کی۔ صاحب ایک دم شاندار، اب آپ آئے ہیں تو اور اچھا ہو جاؤں گا۔ شاید میر صاحب ڈرائیور کا کوڈ نیم تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو عموماً متبادل ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ کرنل گوپال کرشنا کے انداز تخاطب سے یوں لگتا تھا جیسے یہ ڈرائیور بھی کوئی اعلیٰ آفیسر ہے جس نے بظاہر ڈرائیور کا روپ دھارا ہوا ہے، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ میر صاحب کے روپ میں دراصل میجر رائے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا تھا، جو کرنل گوپال کرشنا کی ایڈوانس پارٹی کا ایک اہم رکن تھا، جسے کرنل گوپال کرشنا نے چند روز پہلے ہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ بھارتی جی ایچ کیو نے اپنی نئی منصوبہ بندی کے تحت چند روز پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں کرنل گوپال کرشنا کو چیف بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ گوپال کرشنا، جس نے اس سے پہلے بھی ایجنسی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھال لے گا۔ گوپال کرشنا کے دماغ کو شیطان کی فیکٹری سمجھا جاتا تھا۔ یہاں سے ایسے ایسے گھناؤنے منصوبے تیار ہو کر روبہ عمل آتے تھے جو اس کے افسران اور اہلکاروں کو متحیر کر دیا کرتے تھے۔ اس نے چند ماہ ہی میں تامل ناڈو کے مختلف گروپوں کو، جو سری لنکا کے بعد اب بھارتی حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہو رہے تھے، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا تھا کہ اب قیامت تک ان کے اکٹھے ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے بنگال اور ناگالینڈ میں بھی وہ یہی کارنامہ سر انجام دے چکا تھا۔ گوپال کرشنا کو بھارت میں سرگرم عمل زیر زمین تحریکوں پر اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے آج تک کسی مشن میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن کشمیر میں آتے ہوئے وہ قدرے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ کئی مرتبہ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ بزدل ہو گیا ہے یا پھر اس کے لاشعور میں کشمیر سے متعلق کوئی خوف یا ڈر آیا ہے، لیکن اس سوال کا کبھی کوئی واضح جواب اسے نہیں مل سکا تھا۔ اس روز جب ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی نہایت اہم میٹنگ، جس میں آخری مرحلے پر بھارتی وزیر اعظم نے بھی شرکت کی تھی، اس کے دوران اسے خصوصی اختیارات دے کر سری نگر بھیجا گیا تھا، اور اس کے ڈی جی نے وزیر اعظم کو بڑے پراعتماد لہجے میں کہا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا کی صورت میں ان کے پاس ایسا ملٹی پرپز ہتھیار موجود ہے جس سے وہ کسی بھی صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کرنل گوپال کرشنا نے وزیر اعظم کی موجودگی ہی میں کچھ خصوصی اختیارات کا مطالبہ کیا تھا جو اسے آف دی ریکارڈ مل چکے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں کو اب گورنر مقبوضہ کشمیر کی مشاورت سے بھی بے نیاز اور آزاد کر چکا تھا۔ میجر رائے اس کا 15 سالہ ساتھی تھا، اور قریباً ہر اہم مشن پر وہ اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا تھا، اور آج بھی وہ اس کے سیکنڈ ان کمانڈ کی حیثیت ہی سے یہاں آیا تھا۔ گوپال نے اسے 5-6 روز پہلے سری نگر بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں راہ کے مکمل نیٹ ورک کو سمجھ لے اور گوپال کرشنا کی آمد تک اسے مکمل بریفنگ دے دے۔ یوں تو مقبوضہ کشمیر میں بریگیڈیئر منور راہ کا فیلڈ انچارج تھا، لیکن اس بات کا بریگیڈیئر منور کو بھی علم تھا کہ کرنل گوپال کرشنا اس کا ماتحت ضرور ہے لیکن اس کا پابند نہیں۔ اس نے آج تک جتنے بھی آپریشن کیے تھے ان میں فری ہینڈ ضرور مانگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ نزدیک ہی ایک فوجی چھاؤنی بادامی باغ پہنچ چکے تھے۔ یہاں کسی کو بھی ان کی آمد کی باقاعدہ اطلاع نہیں تھی۔ سر، لنچ کے بعد آپ کی روانگی کا پروگرام بن چکا ہے۔ اس کی آمد کے چند منٹ کے بعد ہی ایک ماتحت نے اطلاع دی۔ نو، ہم لنچ وہیں سوپور میں کریں گے۔ ہری اپ میر صاحب، گیٹ ریڈی، جلدی کرو یار، یہ تو بڑے ڈھیلے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے میجر رائے سے کہا۔ رائٹ سر، میں تیار ہوں، میجر رائے نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ اوکے چلو۔ یہ کہہ کر کرنل گوپال کرشنا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں اپنی جیب میں ہیلی پیڈ کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں انہوں نے راہ کے حیرت زدہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو بتایا کہ وہ ابھی اسی وقت جانے والے ہیں۔ سر، موسم کی خبر؟ پائلٹ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن گوپال نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں یار،
جہاں موسم خراب ہوگا نیچے اتار لینا، ہم یوں بھی موسم کی خرابی سے مرنے والے نہیں ہیں، کیوں میر صاحب؟ اس نے کہا لگایا جس میں میر صاحب نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے بھی اس ڈر سے کہ کہیں اسے بھی بزدل نہ سمجھ لیا جائے ان سے زیادہ خوش و خرم ہونے کا مظاہرہ کیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ سوپور کی طرف محو پرواز تھے۔ طویل اونچے نیچے اور ٹیڑے میڑے پہاڑی سلسلوں کے درمیان سے وہ ہیلی کاپٹر ایسے اڑا رہا تھا جیسے کسی سڑک پر گاڑی چلا رہا ہو۔ ویٹ لیب کے نزدیک ہی لینڈ کرو، کرنل گوپال کرشنا نے سوپور پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں پکڑی دوربین سے زمین کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ رائٹ سر، پائلٹ نے اس کی طرف گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ویٹ لیب کے کھنڈرات سے کچھ فاصلے پر ایک قدرے کھلی جگہ پر ہیلی کاپٹر اتار لیا تھا، جہاں اب ہزاروں کی تعداد میں بھارتی کمانڈوز موجود تھے۔ انہوں نے نزدیک ہی ایک نئے تفتیشی مرکز کی تعمیر شروع کر دی تھی اور فی الوقت یہاں کے تمام آفس خیموں میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ ایک ایسے ہی خیمے میں کرنل گوپال کرشنا میر صاحب سمیت جا کر بیٹھ گئے۔ را کا مقامی آفیسر انچارج اس کے سامنے موجود تھا۔ اینی کلو؟ اس نے انچارج کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز اپنایا۔ نو سر، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انچارج میجر نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کرنل گوپال کرشنا نے لمبی ہوں کے بعد سگریٹ سلگا کر اس کا لمبا کش لیا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرنے کے بعد کچھ سوچنے کے بعد اچانک ہی وہ انچارج کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تمام سول ملازمین کی تفصیلات چاہیے، مکمل ڈیٹا۔ اس نے انچارج میجر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہر چیز تیار ہے سر، اتنا کہہ کر انچارج نے ایک طرف رکھی لوہے کی سیف کو اپنے پاس موجود چابی سے کھولا اور ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ میر صاحب سے گپ شپ کریں، مجھے کچھ وقت دیں پلیز۔ اس نے انچارج کی طرف دیکھا۔ میر صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گیا تھا۔ دونوں باہر ٹہلتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ اس دوران انچارج میجر نے کھانا لگانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ قریباً 15 منٹ کے بعد ہی انہیں کرنل گوپال کرشنا باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک سلپ پکڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو لنچ کے فوراً بعد ایک ایک کر کے لے آئیے پلیز۔ گوپال کرشنا نے ایک لسٹ اسے پکڑا دی۔ رائٹ سر۔ انچارج آفیسر نے اطاعت کی۔ میرے خیال سے اب لنچ کر لینا ہی چاہیے، کہیں آپ کے آفیسر مجھے گالیاں ہی نہ دے رہے ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ میری بڑی کمزوری ہے کہ کوئی کام ڈسپلن سے ہوتا ہی نہیں۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ میں فوج میں آ کیسے گیا۔ یہ کہتے ہوئے کرنل گوپال کرشنا نے کہا لگایا۔ انچارج آفیسر کو بادل نخواستہ اس کے سامنے اپنے دانت ننگے کرنے پڑے۔ کرنل گوپال کرشنا نے 15 منٹ میں ہی لنچ بھگتا دیا تھا اور اب ایک الگ تھلگ خیمے میں جا کر بیٹھ رہا تھا۔ اس نے 7 آدمیوں کے نام دیے تھے۔ 7 کو باری باری اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بیچارے اس سے پہلے بھی کئی پیشیاں بھگت چکے تھے، یہاں بھی انہوں نے وہی بیانات دیے۔ اس کے علاوہ بتانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ کرنل گوپال کرشنا اور میر صاحب اکٹھے ہی ایک ایک آدمی سے الگ الگ سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی پر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، لیکن ہیڈ باورچی کھنا لال پر کرنل گوپال نے قریباً 1 گھنٹہ صرف کیا تھا۔ اس درمیان اس نے کھنا لال کو ایک بھی دھمکی نہیں دی تھی، بس اس سے کریت کر اس روز صبح سے رات تک ہونے والے تمام واقعات اور خصوصاً نقل و حرکت سے متعلق دریافت کیا تھا۔ وہ ایک ہی طرح کے سوالات بدل بدل کر دہراتا رہا اور کھنا لال ایک ہی طرح کے جوابات دیتا رہا۔ بالآخر اپنی عادت کے مطابق اس نے زور سے چٹکی بجائی اور میجر رائے نے سمجھ لیا کہ اس کے باس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کھنا لال، یار برا مت ماننا، ہم لوگ صبح تک تمہیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم باہر رہے تو تخریب کاروں کا کوئی ساتھی تمہیں مار ڈالے گا، کیونکہ ہم تمہارے ذریعے ہی ان تک پہنچیں گے۔ اس نے کھنا لال کی طرف دیکھ کر بڑی نرمی سے کہا۔ کھنا لال نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ذبح ہونے والی گائے کسائی کی طرف دیکھتی ہے، اور بادل نخواستہ اسبات میں سر ہلا دیا۔ کرنل گوپال کرشنا نے گھنٹی بجائی اور ایک مؤدب اردلی اندر آ گیا۔ یہ اس کے خصوصی اسٹاف کا اردلی تھا۔ کرنل گوپال کرشنا کا یہ ساتھی اس کے ایک ایک اشارے کے ہزار مطلب سمجھتا تھا۔ کھنا لال کو اپنی حفاظت میں لے لو، خبردار یہ ہمارے ہیڈ کک ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، مجھے کوئی شکایت ملی تو کھال کھینچ لوں گا۔ اس نے اردلی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ اردلی نے ایڑیاں بجائیں اور حیران پریشان کھنا لال کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ اس نے کھنا لال کے جاتے ہی انچارج میجر کو طلب کیا اور ایک لسٹ اسے تھما دی۔ میجر صاحب، ان میں 2 نام میر حسن اور میر زمان تو شاید اب زندگی میں دوبارہ آپ کو نہ مل سکیں، لیکن باقی لوگوں میں سے کوئی مس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیکیدار، سبزی والا، گوشت والا
اور ان کی دکانوں کے ملازمین کوئی بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کو الگ الگ سیلوں میں بند کرنا۔ میں اب ڈنر کے بعد ان سے ملاقات کروں گا۔ میرے خیال سے ڈنر تک خاصا وقت ہے تمہارے پاس، کرنل گوپال کرشنا نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ڈنر سے پہلے تمام لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ اس نے ایڑیاں بجا کر تعظیم دی اور باہر آ گیا۔ اگلے ہی لمحے 4 فوجی ٹرک سوپور کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اس چھاپا مار ٹیم کی کمان میجر انچارج خود کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے کرنل گوپال کرشنا کے مطلوبہ افراد کو قابو کر لیا تھا۔ کرنل گوپال کی توقعات کے مطابق میر حسن اور میر زمان کا اپنے کنبوں سمیت کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا کے لیے دن اور رات کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے ماتحت اکثر اس کی ان عادتوں سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس شخص کے پاس ضرور کوئی جادو کا علم ہے، یا پھر اس نے اپنے اندر کچھ طلسماتی طاقتیں جمع کر لی ہیں جو اسے ہمیشہ متحرک رکھتی ہیں۔ گوپال نے رات کے ڈنر کے بعد ایک خیمہ الگ سے سنبھال لیا تھا۔ اپنی مدد کے لیے اس کا جانثار ماتحت میر صاحب موجود تھا، جس نے اب خود کو گوپال کرشنا والے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ٹھیکیدار کو طلب کیا تھا۔ گوپال نے اس سے حملے والے روز کی سپلائی سے متعلق ایسی ایسی تفصیلات دریافت کی تھیں جنہوں نے میر صاحب کو بھی چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار سے ٹرک کی آمد سے روانگی تک کی تمام تفصیلات، ٹرک کے پار ہونے کی جگہ اس پر پہلے رکھا گیا اور بعد میں رکھا گیا، اس روز خلاف معمول کیا کیا باتیں ہوئیں، روانگی میں کتنا وقت لگا، اور سبزی، گوشت اور دیگر ضروریات کہاں کہاں سے حاصل کیں، کیا معمول کے مطابق بھی وہیں سے حاصل کی جاتی تھی۔ ان سوالات نے ٹھیکیدار کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کئی مرتبہ جھنجھلا اٹھتا، لیکن کرنل گوپال کی آنکھوں سے خارج ہوتی طلسماتی لہریں جب اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ میں سرایت کرتی تو وہ اپنے ذہن پر زور دے کر ایک ایک لمحے کی یادداشت واپس لاتا اور اس کے سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس درمیان میں کچھ خاص باتیں کرنل گوپال اپنے جیبی کمپیوٹر میں فیڈ کرتا رہا۔ 2 گھنٹے تک انہوں نے ٹھیکیدار کے ساتھ ایسی مغزماری کی تھی کہ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ حادثہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اس میں کسی بھی مرحلے پر تمہارا ہاتھ ثابت ہوا تو میں فوراً تمہارے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر کتوں کے سامنے پھینکوا دوں گا۔ کرنل گوپال نے آخر میں یہ بات جب ٹھیکیدار سے کہی تو اسے اپنے سارے بدن میں سنسنی کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے واقعی کوئی تیز دھار آلے سے اس کے اعضاء کو الگ الگ کاٹ رہا ہو۔ ٹھیکیدار کو حفاظتی لاک اپ میں بند کرنے کے بعد اس نے اس کے باقی کارندوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور صبح ہونے تک بالآخر گوہر مقصود اس کے ہاتھ لگ گیا۔ سبزی فروش کے 15 سالہ بیٹے نے اسے بتا دیا کہ اس نے ٹرک کی روانگی سے پہلے اس میر حسن کے ساتھ ایک اور نوجوان کو بھی سوار ہوتے دیکھا تھا۔ آدھے گھنٹے تک میجر رائے اور کرنل گوپال اس سے کریت کر اس نوجوان کے خد و خال دریافت کرتے رہے۔ اس درمیان کرنل گوپال کرشنا نے اپنے سامنے دھرے سفید کاغذ پر مسلسل پینسل چلائی تھی اور گفتگو کے خاتمے پر اس نے ایک اسکیچ بنا کر اس لڑکے کو دکھایا۔ بالکل ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی، خوفزدہ لڑکے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہارے باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا باتیں کی تھیں؟ میجر رائے نے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے علم نہیں، مجھے علم نہیں، خوف سے سہمے ہوئے بچے کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اچانک ہی اس نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بچے کو یوں لگا جیسے چھت اچانک گھومنے لگی ہو۔ وہ چکرا کر دیوار سے جا لگا۔ دیکھو حنیف بیٹا، یہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو مجاہدین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ شاباش، جلدی بتاؤ، تمہارے باپ سے اس نے کیا بات کی تھی؟ گوپال کرشنا نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ خوفزدہ حنیف نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ چپ، اگر آواز حلق سے نکالی تو تمہارے منہ میں بم ڈال کر مار دوں گا۔ میجر رائے کی دھمکی نے اس کی رگوں کا خون ہی منجمد کر دیا تھا۔ اس کا رونا یک لخت رکا اور اب وہ مسلسل سسکیاں لے رہا تھا۔ لو، پانی پیو۔ کرنل گوپال کرشنا نے اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ سر، یہ ایسے نہیں بتائے گا، میں ذرا اسے دوسرے کمرے میں جا کر الٹا لٹکاتا ہوں۔ 2 گھنٹے تک الٹا لٹکنے کے بعد اس کا دماغ بالکل ٹھیک کام کرنے لگے گا۔ رائے نے اپنا نفسیاتی دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں میجر صاحب، یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ اچانک ہی کرنل گوپال نے اسے پوچھا۔ 3 جناب، 3۔ خوفزدہ حنیف کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تم کیا پسند کرو گے؟ یہ کہہ کر یہ لوگ انہیں اٹھا کر یہاں لے آئیں اور پھر
गोपाल कृष्णा ने उसकी आंखों में झांक कर नामुकम्मल बात की तो हनीफ को अपने बदन से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसे क्या इल्म था कि उस बेचारे के साथ ये लोग क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उसने कह दिया कि उसके बाप को ही इल्म होगा। उसने दोनों की बातें नहीं सुनी और थोड़ी देर के बाद उसका बाप वहां मौजूद था। कर्नल गोपाल कृष्णा ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मेजर राय से टी ब्रेक के लिए कह दिया था। इस कोड का मतलब समझकर मेजर राय के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने दोनों गार्ड्स को अंदर तलब किया। क्या नाम है तुम्हारा? अचानक ही उसने सब्जी फरोश कश्मीरी से, जिसका खौफ से पहले ही रंग जर्द पड़ रहा था, दरियाफ्त किया। इलाई। माई बाप, इलाई नाम है मेरा, कपकपाती आवाज में उसने जवाब दिया। हमारे लिए चाय भेज दो और इलाई को नाश्ता करवाकर 15 मिनट के बाद ले आना, उसने गार्ड्स की तरफ देखकर कहा। ओके सर। गार्ड्स ने इलाई को गर्दन और बाजुओं से इस तरह दबोचा जैसे भेड़िया किसी भेड़ के बच्चे को काबू करता है। वो चीखते चिल्लाते इलाई को डाइनिंग रूम में ले आए थे। पलक झपकते में उन्होंने मजलूम कश्मीरी को कपड़ों से बेनियाज कर दिया। इससे पहले कि सूरत हाल उसे समझ आए, उन्होंने चीखते चिल्लाते इलाई के दोनों पांवों में पहले से रखे 2 रस्सी के फंदे पहनाए। इसके साथ ही अपना शैतानी अमल शुरू कर दिया। इलाई के जिस्म को जोरदार झटका लगा और वो उल्टा छत के साथ लटका दिया गया। इसके साथ ही वहां एक कोने में बैठे एक मशटंडे ने, जिसके सामने रम की खाली बोतल धरी थी, उसके जिस्म पर वहशियाना अंदाज से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वो ये देखे बगैर मार रहा था कि चोट इलाई के जिस्म पर कहाँ पड़ती है। बमुश्किल 5 मिनट की मार ने इलाई की आवाज बंद कर दी थी। बेहोश हो गया साला, उसने इलाई के बाल पकड़कर उसकी गर्दन उठाते हुए कहा। अब उन्होंने इलाई को जमीन पर लिटा दिया था। पानी के छींटे मारने के बाद वो उसे होश में ले आए थे, जिसके साथ ही उस पर दोबारा वहशियाना तशद्दुद शुरू किया गया। अब उसे 3-4 दरिंदे मिलकर मार रहे थे। 15 मिनट में वो 3 मरतबा बेहोश हुआ और 15 मिनट के बाद जब वो उसे नाश्ता करवा कर वापस ले जा रहे थे तो इलाई की शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। सिर्फ उसके चेहरे पर आंखें ही अपनी असली हालत में बाकी रह गई थीं। उसे वो बिल्कुल नंगी हालत में यहाँ ले आए थे। कर्नल गोपाल और मेजर राय इस दरमियान चाय से फारिग हो चुके थे। इलाई को उन्होंने गर्दन से पकड़कर झटका दिया और वो सीधा कर्नल गोपाल के कदमों में जा गिरा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ इल्म नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो? इलाई वहशियाना अंदाज में चीख रहा था। कर देते हैं, कर देते हैं, तुम लोग जाओ, मेजर राय ने कहा और गार्ड्स को वापस लौटा दिया। इलाई दीवार से लगकर बैठा था जब राय ने उसके सामने वो स्केच लहराया और कहा, इसे गौर से देखो और बताओ ये कौन है। मैं नहीं, इलाई ने दर्द से बेकाबू होते हुए कहा। अच्छा, इसका मतलब है अभी तुम्हारा नाश्ता मुकम्मल नहीं हुआ। राय ने उसके नजदीक उकड़ू बैठकर कहा, देखो अपने दिमाग पर जोर डालो, अभी तुम्हारा लड़का यहाँ आया है। अगर तुमने इसे ना पहचाना तो हम तुम्हारी तीनों लड़कियों को यहाँ ले आएंगे और उनका वही हाल करेंगे जो तुम्हारा किया है। इसके बाद शायद तुम इसे आसानी से पहचान जाओ। कर्नल गोपाल ने कहा, मैं खुदा की कसम खाता हूं, मुझे इसका इल्म नहीं। मैंने इसे जिंदगी में शायद 1-2 मरतबा देखा है, मैं इसे जानता नहीं। खौफजदा इलाई ने हाथ बांधते हुए कहा। अच्छा, सबसे पहले कब देखा था? मेजर राय ने पूछा। इसके साथ ही इलाई पर सवालात की बौछार हो गई।